कैसे? हाउ? बताया देखो एक समुंदर है, मैंने कहा समुंदर है, बोले उसे 4 नहरें निकली, बोला हाँ निकली, तो बोले यही 4 नहरें ये 4 इमाम हैं और एक समुंदर से निकली है। तो मैंने पहला सवाल ये किया कि इस समुंदर से सिर्फ 4 नहरें ही क्यों निकली, और क्यों नहीं? ये 4 नहरें ही किसने निकालने के लिए कहा? पहला एतराज तो ये है, और नहरें इस समुंदर से क्यों नहीं निकली? और आपका ये कहना कि ये चारों ही इमाम बरहक है 4 नहरों की तरह, ये अहलुल हदीस 5वां फिरका कहां से आया? तो मैंने कहा कि 5वां फिरका वही समुंदर है। आका आहिस्ता पढ़ते थे बिस्मिल फतिहा से पहले। ये प्रोफेसर है, ये आधा तीत और आधा बटेर, ये सब समझते हैं कि अहले हदीस बेवकूफ होता है, इनकी गलतियां कहां कहां हैं, उन गलतियों पर किसी अहले हदीस आलिम की निगाह नहीं है। और तुर्रा ये के अगर आपको ये नज्म पसंद आई है, कतान पसंद नहीं आई, बाहर से खारिज है, अगर आपको ये नज्म पसंद आई है तो उसे याद करें। अब नज्म हो तो याद किया जाए, दीनी जलसों में पढ़ें, दीन से कुछ लेना देना ही नहीं है, और इसकी फोटो कॉपी दोस्तों को तोहफे में दें, यानी उनकी भी उर्दू खराब हो जाए। और अगर शेर व सुखन से उनको कोई दिलचस्पी हो तो लाहौर पढ़ लें। अच्छा, आका ने दुआएं मांगी थी वितरों में झुकने से पहले, आका ने दुआएं मांगी थी वितरों में, ये वितरों क्या होता है? और आखिरी देखिए, 2 हाथ मुसाफा सुन्नत है। अब जिनको मुसाफहा का तलफ्फुज ना आता हो वो बेचारे क्या जाने कि 1 हाथ से मुसाफा करना चाहिए कि 2 हाथ से। असल में वो मुसाफहा है, मुसाफा नहीं है। अगर यहाँ मुसाफहा पढ़ा जाए तो शेर बहर से साबित हो जाएगा, और पढ़ना पड़ेगा अगर बहर में तो हो जाएगा 2 हाथ मुसाफा सुन्नत है, यूं पढ़ा जाएगा। 2 हाथ मुसाफा सुन्नत है, लिखा है बुखारी ने यूं ही, हर महफिल में रद्द करते हैं अहबाब बुखारी की बातें वगैरह। बहरहाल ये जो नज्म है, ये नज्म किसी भी नाहिए से नज्म लगती ही नहीं है। पहली बात तो ये है जी, बहुत ही रफ बहर है इसकी। अच्छा, अहबाब ने ये भी बताया कि इन्होंने इल्जाम लगाया है कि हम यहूदी हैं, एक बात, और अहलुल हदीस लफ्ज का सिरे से कोई सबूत ही नहीं है, सिरे से इनका कहीं नामो निशान ही नहीं है। 2 बातें, ये यहूदी हैं, अच्छा, इनका सिरे से कोई सबूत ही नहीं। पहले सवाल का जवाब देते हैं हम, यहूदी कौन है? हदीस इस तरह। वान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा हसदतकुमुल यहूद अला शैइन मा हसदतकुम अला सलाम व तअमीन, रवाहु इब्न माजाह फी किताब इकामतिस सलाति व सुननिहा। हजरत इमाम इब्न माजाह रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे ही इकामतुस सलात के अंदर लाए जाओ, उन्होंने इकामतुस सलात का चैप्टर बांधा है, और इस रिवायत राविया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हजरत आयशा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहूदी तुम्हारी किसी बात पर इतना जलते नहीं है, इतना हसद नहीं करते हैं किसी बात पर, जितना कि तुम्हारी आमीन के ऊपर और सलाम करने के ऊपर करते हैं। अब बताओ, जोर से आमीन कौन बोलता है? अहले हदीस। और जलने वाले कौन थे पहले? यहूदी। लिहाजा इस हदीस पाक से साबित क्या हुआ कि यहूदी कौन? जो आमीन इनकार करे और उस पर हसद करे और उस पर जले और कहने वालों को बुरा भला कहे। यह हदीस इब्न माजा में मौजूद है। अब मुतय्यन कर लीजिए कि यहूदी कौन है। इनका सिरे से कोई सबूत ही नहीं। अच्छा, अब ये जो गाना गाया है इन्होंने,
بخاری آئیے امام بخاری ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی اہل الحدیث کا ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ دلیل یہ حدیث پاک. وعن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لكم لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يزرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن اسماعیل البخاری قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث رواه الترمذی فی کتاب الفتن. میری عادت ہے اکارڈنگ ٹو مائی ہیبٹ، اپنی عادت کے مطابق میں پوری روایت ریفر کرتا ہوں. یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی کتاب الفتن کے اندر لائے. روایت ایک دفعہ پھر سے پڑھتا ہوں. وعن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اهل الشام فلا خیر لكم لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث رواه الترمذی فی کتاب الفتن. کم سے کم ترمذی تو پڑھ لیتے کہ اس میں اس فرقے کا اور اس طائفہ کا تذکرہ موجود ہے. ترجمہ کرتا ہوں. معاویہ بن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام والے جب خراب ہو جائے تمہارے لیے کوئی خیر نہیں. اور ایک بات یاد رکھو کہ ایک طائفہ ایک گروہ برابر رہے گا، منصور رہے گا، اور قیامت تک مخالفت کرنے والے ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، مگر ان کا یہ رسوا کرنا ان کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہیں ہوگا اور ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا. وہ طائفہ کون سا ہوگا؟ حضرت اسماعیل محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی ابن مدینی جیسا محدث کہتا ہے کہ یہ جو گروہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ برابر رہے گا، یہ اصحاب الحدیث ہیں. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اگر آپ نے یہ سب باتیں لکھی ہیں تو کم سے کم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات تو مانیے کہ وہ اپنے استاذ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں جسے امام ترمذی کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں، وہ جو طائفہ اور جو گروہ ہے اس کے بارے میں کہا کہ ہم اصحاب الحدیث، یہ اہل الحدیث ہیں. اچھا آپ کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی ناحق کے اوپر نہیں ہے. امام شافعی بھی حق کے اوپر ہے نا، ٹھیک ہے. اٹھائیے میزان کبریٰ الشعرانی، امام شعرانی کی میزان کبریٰ، اس کے اندر امام شعرانی نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو چاروں اماموں میں سے ایک امام مانے جاتے ہیں ان کا قول نقل کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ قال الامام الشافعی، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل الحدیث فی کل زمان کالصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فی زمانہم. امام شعرانی نے امام شافعی کے اس قول کو میزان کبریٰ کے اندر نقل فرمایا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل حدیث ہر زمانے میں رہیں گے. نبی کے زمانے میں تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں تھے، تابعین کے زمانے میں تھے، تبع تابعین کے زمانے میں تھے، اور اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک کہ سورج مشرق سے طلوع نہ ہو کر کے مغرب سے طلوع ہو جائے، تب تک یہ طائفہ، یہ اہل الحدیث موجود رہیں گے. حضرت امام شافعی نے فرمایا اہل الحدیث فی کل زمان، اہل حدیث ہر زمانے میں رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے تا قیام قیامت، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے زمانے میں. پتہ یہ چلا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طائفہ سے کبھی کوئی زمانہ خالی نہیں ہوا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اہل الحدیث تھے. اگر امام شافعی کو آپ حق کے اوپر مانتے ہیں کہ یہ حق کے اوپر تھے تو ان کی اس بات کو تسلیم کیجئے نا. اہل الحدیث فی کل زمان، اہل الحدیث ہر زمانے میں رہے ہیں، ہر زمانے میں رہیں گے. جیسے صحابہ کہ وہ اہل الحدیث تھے ایسے ہی قیامت تک اہل الحدیث موجود رہیں گے جیسے صحابہ کرام اپنے زمانے میں. دو باتیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہنا چاہا ہے اس قول کے اندر. ایک تو یہ کہ اہل الحدیث ہر زمانے میں رہیں گے، اور دوسرے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل الحدیث تھے. ان کو اپنے امام کے قول کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کس امام نے کیا کہا ہے. اچھا جہاں تک چار کی بات ہے، چار کی بات ان سے پوچھا گیا کہ بھئی ایسا ہے یہ چار کیا ہے، تو پوچھتے ہیں کہ یہ پانچواں کہاں سے آیا. چار تو ہے، یہ پانچواں کہاں سے آیا. میں نے پوچھا چار کا کیا مطلب ہے؟ چاروں صحیح بولے. ہاں
میں نے پوچھا کیسے؟ ہاؤ؟ بتایا دیکھو ایک سمندر ہے. میں نے کہا سمندر ہے. بولے اسے 4 نہریں نکلی. بولا ہاں نکلی. تو بولے یہی 4 نہریں یہ 4 امام ہیں اور ایک سمندر سے نکلی ہے. تو میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ اس سمندر سے صرف 4 نہریں ہی کیوں نکلی اور کیوں نہیں؟ یہ 4 نہریں ہی کس نے نکالنے کے لیے کہا؟ پہلا اعتراض تو یہ ہے. اور نہریں اس سمندر سے کیوں نہیں نکلی؟ اور آپ کا یہ کہنا کہ یہ چاروں ہی امام برحق ہیں 4 نہروں کی طرح، یہ اہل الحدیث 5واں فرقہ کہاں سے آیا؟ تو میں نے کہا کہ 5واں فرقہ وہی سمندر ہے. 5واں فرقہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا جہاں سے یہ 4 نہریں تم نے نکالی ہے اس کا بمبا، اس کا مصدر، اس کا اصل یہ اہل الحدیث ہے. کہتے 5واں فرقہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا وہ سمندر، کوئی سمندر تو اہل الحدیث ہے. 5واں کہاں سے آیا؟ کیا جواب دیں گے؟ 5واں تو سمندر ہے. اچھا یہ 4 نکلے، ٹھیک ہے نکلے، لیکن آگے چل کر کے جب نکلے تو پانی صاف تھا. جب یہ 4 نہریں نکلی کچھ دور تک ان 4 نہروں کا پانی صاف و شفاف تھا، پینے کے قابل تھا. لیکن بارشیں ہوئی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کتنی گندگیاں آ گئی. اب ظاہر ہے جس کو گندا پانی پینا ہو وہ ان نہروں سے چپکا رہے، جس کو صاف و شفاف پانی کی ضرورت ہے پلٹے سمندر کی طرف جہاں سے یہ نہریں نکلی. ہم کو تو سمندر سے لینا دینا ہے، ہم کو نہروں سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم کو تو سمندر جا رہا ہے. اور وہی 5واں فرقہ ہے. اس سوال کے جواب میں کہ یہ 4 نہریں سمندر سے نکلی، یہ 4 امام ہے، 5واں کہاں سے آیا؟ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ سمندر کیا ہے؟ یہی تو 5واں ہے. اور جہاں تک 4 کے نکلنے کی بات ہے صاف و شفاف پانی تھا کچھ دور تک، لیکن آگے چل کر کے بارشیں ہوئی، پانی گدلا ہو گیا، اب پینے کے لائق نہیں رہا، لہذا پلٹو. اور یہی بات قرآن حکیم کی اس آیت میں کہی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ٹھیک ہے نکلے واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء، گڑبڑ ہو جائے پانی گدلا ہو جائے فردوا الی اللہ، سمندر کی طرف پلٹو. یہی بات تو کہی گئی ہے اس کو اور کیا کہا؟ سیدھا سا مطلب اس آیت کریمہ ہے فإن تنازعتم، اگر گندا ہو جائے معاملہ تو فردوا الی اللہ رسول اللہ، اور اس کے رسول کی طرف پلٹو. ایک صاحب خواب بیان کر رہے تھے، کہنے لگے میں نے ایک خواب دیکھا. تو ایک اہل الحدیث بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، ذرا شریر ٹائپ کا تھا. کہنے لگا حضرت میں نے بھی یہ خواب دیکھا. تم لوگ خواب بہت دیکھتے ہو، میں نے بھی یہ خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ بولے سمندر کے کنارے 4 کشتیاں کھڑی ہوئی ہیں. میں پہلی کشتی پر گیا، ملاح سے کون ہے تو؟ بولے محمدی. ادھر آئے، کان میں کچھ کہا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ کشتی سے اتر گیا. دوسری کشتی میں گیا، ملاح سے پوچھا کشتی بھری ہوئی ہے کھچا کھچا. کہا کہ آپ کون؟ کہا کہ امام شافعی اس کشتی کا ملاح. کہا کہ مجھے اس دریا کے پار جانا ہے. کہا کہ کون ہے تو؟ کہا کہ محمدی ہوں. کان میں کچھ کہا، فوراً وہ اہل الحدیث کشتی سے اتر گیا. تیسری کشتی میں پہنچا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کشتی کے ملاح تھے. اس نے کہا میں محمدی ہوں، اس پار سے اس پار جانا ہے. میرے کان میں انہوں نے کچھ کہا. ایسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چوتھی کشتی کے ملاح تھے. میں نے ان سے کہا کہ مجھے دریا کے اس پار جانا، سمندر کے اس پار جانا ہے. تو کہا تو کون؟ کہا کہ محمدی. تو انہوں نے میرے کان میں کچھ کہا اور میں چوتھی کشتی سے اتر آیا. تو اس اہل حدیث شریر لڑکے سے پوچھا گیا کہ 4 لوگوں نے، ملاحوں نے تیرے کان میں کیا کہا؟ کہا کہ یہ کہا 4 نے کہ ان 4 کشتیوں میں نہ بیٹھنا، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ان کو ڈبونے لے جا رہے ہیں. پیچھے محمدی جہاز آ رہا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جانا دریا سے پار ہو جائے گا. ہم کو خاموشی رہنے دو، تقاضا یہی، وقت آ جائے گا کھول جاؤں گا دفتر جیسا. ہمیں مت چھوڑو. بولیں ہم چھیڑتے نہیں. ہم نے ثابت کیا کہ یہودی کون، یہ بھی ثابت کیا کہ ہم کب سے ہیں، یہ بھی معلوم ہوا.
اور یہ 4 نہروں کا جو تذکرہ کیا گیا اس کا بھی جواب ہم نے دے دیا ہے.